अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तरनोल में जलसा और इस जलसे की इजाज़त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार साहब की तरफ से दी गई। बाबर सत्तार ने DC इस्लामाबाद को मुखातिब करते हुए ये कहा था कि आप इजाज़त दे रहे हैं या फिर मैं हुक्म जारी करूं, और अगर मैंने हुक्म जारी किया तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल खड़े हो जाएंगे। फिर हुआ व्यूअर्स ये कि DC इस्लामाबाद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस जलसे की इजाज़त दे दी, लेकिन गुज़श्ता रात एक इंतहाई अहम इजलास बुलाया जाता है। सिक्योरिटी के नाम के ऊपर सिक्योरिटी का महरूमुल हराम की जायज़ा लिया गया और इसमें सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लोग भी शामिल थे, और कुछ लेटर्स की बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तरनोल जलसे की जो इजाज़त दी गई, इस नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया गया। व्यूअर्स, आपने याद रखना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे पहले भी जलसा करने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्हें जलसे की इजाज़त नहीं दी जा रही। इमरान खान ने जेल से मुतअद्दिद दफ़ा अपनी पार्टी की क़यादत को पाबंद किया कि पंजाब में जलसों का आगाज़ किया जाए, और उन्होंने नाराज़गी का इजहार भी किया चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब की ख़ास तौर पर क़यादत बुरी तरह नाकाम हुई, और इन जलसों का मकसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर और जो अवामी मैंडेट और स्ट्रीट पावर के दरमियान एक ब्रिज था, इसको बनाना था। जो गैप आ रहा है इसको ख़त्म करना है, क्योंकि खान साहब इधर से तहरीक अपने अरूज पर होगी, लोग इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर रहे होंगे, हुकूमत वक्त पर प्रेशर बढ़ रहा होगा, और उधर से अदालतों से इमरान खान को जब रिलीफ मिलेगा, मेरिट पर फैसले आएंगे, इमरान खान आएंगे बाहर और इस तहरीक को ज्वाइन कर लेंगे। व्यूअर्स, हुआ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा मुलतवी एक तरह से हो गया जी, और उन्होंने इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की बैरिस्टर गौहर की तरफ से, और मैंने कुछ प्रोग्राम्स में ये बार बार ये बात आपको बताई कि तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ ऐसी काली भेड़ें मौजूद हैं जिन्होंने कमेटी मीटिंग के अंदर ये कहा कि जलसे को मुहर्रमुल हराम के बाद आप लेकर जाएं, और अगर आप इस साजिश को और इस नोटिफिकेशन को मुअत्तल करने की टाइमलाइन को जरा गौर से देखें तो आपको पता चल जाएगा कि हुआ वही है जो इस कमेटी के अंदर बाकायदा तौर पर पैक किया गया था। तरनोल जलसा, बैरिस्टर गौहर ने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो ये कहते हैं कि ये जलसा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होना था, जिसे मुलतवी कर दिया गया। अब अदालत से दरख्वास्त करेंगे कि यौम आशूर के बाद हमें जलसे की इजाज़त दें। सर, आप अदालत से दरख्वास्त करें, आप प्राइम मिनिस्टर से दरख्वास्त करें, आप पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से दरख्वास्त करें, लेकिन जब तक वो नहीं चाहेंगे आपको जलसे की इजाज़त नहीं मिलेगी। और बाबर सत्तार जिन्होंने आपको इंसाफ देने की कोशिश की, उनके खिलाफ भी मुहिम चलाई गई। देखना यह होगा कि अदालतें इस पर अब क्या मौक़िफ़ अपनाती हैं। अदालत के हुक्म के बाद DC ने जलसे का नोटिफिकेशन दिया, जो नोटिफिकेशन हाई कोर्ट की हिदायत पर हुआ। कमिश्नर के पास इख्तियार नहीं कि उसे मुअत्तल करे। जिस लेटर को बुनियाद बनाकर नोटिफिकेशन मुअत्तल किया गया, इस लेटर को हाई कोर्ट में पेश करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने यह भी कहा कि हम हाई कोर्ट इसलिए आए हैं कि आइन और कानून के मुताबिक जलसा करें। सर, इस मुल्क के अंदर आइन और कानून जो है वो सिर्फ आपके लिए है, बाकी तमाम लोग जो इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करें उन्हें बुरा भला कहें। ये जो फजल रहमान साहब थे, इन्होंने क्या कुछ नहीं कहा, सिर्फ गालियां नहीं निकाली डायरेक्टली, बाकी सब कुछ कह दिया। जर्नैलों के नाम लेकर आइन और कानून की बात उन्होंने की। ऐसा लगता है कि ये हुकूमत वक्त की बी टीम के तौर पर इस मैदान में मौजूद हैं। वो बातें जो नवाज शरीफ में हिम्मत नहीं है कि वो कर सके, वो बातें जो मरियम में हिम्मत नहीं है वज़ारत आला की कुर्सी पर बैठने के बाद वो कर सके, जो जवेद लतीफ़ के जरिए करवाई जाती हैं, जो राना सनाउल्लाह के जरिए करवाई जाती हैं, अब वही बातें फजल रहमान के जरिए करवा कर इनको ना कहते ना कलेजे से ठंड पै जाती है, तो इनके कलेजे में ठंड पड़ रही है। और ये बातें फजल रहमान जब करते हैं तो उनके खिलाफ ना कोई तहरीक आती है, ना कोई मुकदमा दर्ज होता है, ना ही कोई खतर की कोई बात करता है। आपके पास एक पूरी की पूरी एक पलटून मौजूद है जिन्होंने 71 के मामले को हमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट पर तनकीद की। उस रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को आईना दिखाया गया, ठीक दिखाया आपने, लेकिन कार्रवाई सिर्फ इमरान खान के खिलाफ क्यों, ये इसमें एक बुनियादी नुकता है। इस्लामाबाद पुलिस ने जी कल अचानक ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे का NOC मंसूख कर दिया, और फिर रात गए पुलिस ने जलसा गाह पर धावा बोला। स्टेज, कंटेनर्स, खारदार तारें समेत सामान जलसा गाह से हटा दिया गया जी, और फिलहाल किसी भी तरह की गिरफ्तारी नहीं की गई। फिर आज इस्लामाबाद इंतजामिया का अहम इजलास शुरू हुआ। इसमें पूरी हिकमत अमली बनाई गई और कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोकना है। अब ये जो तौहीन अदालत की दरखास्त है आप लेकर चले जाएं, लेकिन इसका कुछ बनेगा नहीं। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर
سیکرٹری جنرل عمر ایوب اور دیگر پارٹی رہنماؤں نے اسلام آباد جلسے کا اجازت نامہ منسوخ کرنے کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی ہے۔ درخواست پر آج ہی سماعت کی استدعا کی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہد خٹک نے درخواست دائر کرتے ہوئے یہ کہا کہ جلسہ ہوگا اور ضرور ہوگا، میرے پاکستانیوں نکلو، پاکستان کی خاطر، عمران خان کی خاطر، اب نہیں تو اب ہم کب نکلیں گے، یہ ان کے الفاظ تھے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی لکھا کہ حقیقی آزادی کی جنگ عمران خان کے سنگ۔ نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے بھی پیغام جاری کیا اور یہ کہا کہ جلسہ ہر صورت ہوگا، اور نعیم پنجوتا نے یہ بھی لکھا کہ بارش ہو رہی ہے، بارش ہو، جو کچھ بھی ہو آپ نے گھبرانا نہیں، جلسہ انشاءاللہ ضرور ہوگا، آپ جلسہ گاہ پہنچے۔ یعنی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اس بار ہر طرح سے تیار تھی، قانونی جو ٹیم ہے وہ بھرپور طریقے سے میدان میں موجود ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا گیا، میدان بھی تھا، جلسہ گاہ بھی تیار تھی، لیکن آخرکار جو حکم نامہ بیرسٹر گوہر کی طرف سے دیا گیا، یعنی اس جلسے کو اچانک ملتوی کر دیا گیا۔ پورے ملک کی صورتحال بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پورے ملک سے قافلے ان کا آنے کا سلسلہ جاری تھا، اور عمران خان کی خصوصی ہدایت تھی کہ ہر کونے سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ موبلائز کریں عوام کو اور پہنچیں۔ خیبر پختونخوا سے علی امین گنڈا پور قافلوں کی قیادت کر رہے تھے، ان کی سربراہی میں پھر اسد کیسر قافلوں کو لیڈ کر رہے تھے، انہیں بھی پہنچنے کی باقاعدہ طور پہ ہدایت کی گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اچانک سب تیار تھا تو جلسہ کیوں منسوخ کیا گیا؟ اور اس سے پہلے یہ بھی خبر آئی کہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ ہینڈلرز جو پاکستان تحریک انصاف میں ہیں اس جلسے کو ملتوی کروانا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ آئیڈیا تو پچ کیا اور پھر سے رد بھی کر دیا گیا، لیکن اچانک سے وہی آئیڈیا جو اس کمیٹی کے اجلاس میں پچ کیا گیا تھا اسی پر عمل درآمد ہونا شروع ہو گیا۔ اب سوال یہ بھی ہے نا کہ لوگوں میں ایک تو جی غم و غصہ بڑھے گا، جلسے عین موقع پر منسوخ ہو جاتے ہیں نا تو پھر اس سے لوگ ڈی مورلائز ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ کو جلسے کی اجازت نہیں تھی تو کم از کم آپ وہاں پر پہنچتے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ پہنچتے، زیادہ سے زیادہ کنفرنٹیشن ہوتی، لوگ گرفتار ہوتے، لیکن ایک کام ضرور ہونا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے ان لوگوں کو ایک بار پھر ایکسپوز کرنا تھا کہ انہیں جلسوں کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اگر وہاں پہ لڑائی ہوتی ہے، کنفرنٹیشن ہوتی ہے، آنسو گیس کے شیل چلائے جاتے ہیں تو عدالتیں موجود تھی، اور آپ کو جو بابر ستار صاحب ہے انہوں نے باقاعدہ طور پر اجازت دی، عدالت کی طرف سے اجازت تھی، جو انتظامیہ اس میں کچھ نہیں کر سکتی، لیکن عین موقع پر اس جلسے کو کس طرح سے ختم کیا گیا وہ قوم کے سامنے۔ میں ویورز آپ کو نا اڈیالہ جیل سے یہ بھی خبر دے دوں کہ شری مزاری صاحبہ کافی عرصے سے خاموش تھی، اور کل ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے اوپر ان کا ایک انٹرویو آیا اور وہ یہ کہتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو مس ریڈ کیا۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نا اس کی کیلکولیشن غلط ہو گئی ہے۔ عمران خان جھکا نہیں، عمران خان ٹوٹا نہیں، عمران خان کو جس طرح ان پر الزام لگایا گیا کہ جیل میں جو چیز انہیں چاہیے جو باہر مل جاتی ہے وہ جیل میں نہیں ملے گی، یہ بات مریم نے کی نا، تو میرا خیال ہے کہ مریم سے بھی یہ سوال ہونا چاہیے۔ اور انہوں نے کچھ روز پہلے کہا نا کہ حد عزت کا قانون میڈیا پر لاگو ہوگا اور باقی لوگوں پر، سر آپ پہ بھی ہوگا، میڈم آپ پہ بھی ہوگا، چونکہ آپ نے ایک الزام لگایا اور پاکستان تحریک انصاف کو اس الزام کو لے کر عدالت میں جانا چاہیے۔ پھر وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ وہ سمجھتے تھے، یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، کہ نواز شریف اور زرداری کی طرح عمران خان بھی کمپرومائز ہو جائیں گے، لیکن وہ کمپرومائز نہیں ہو سکے۔ ایک مشترکہ دوست کے ذریعے رابطہ کیا گیا اور میری بیٹی کو پیغام دیا گیا کہ اگر آپ کی والدہ 9 مئی کی مذمت کریں اور پارٹی چھوڑ دیں تو ان کی رہائی یقینی بنائی جائے گی، ورنہ دیگر لاپتہ افراد کی طرح اپنی والدہ کے بھی آپ کو کیسز جو ہیں وہ بھگتنا پڑیں گے۔ ہماری طرف سے 9 مئی کی کوئی پلاننگ نہیں تھی، لیکن لگتا ہے کہ دوسری طرف سے بھرپور پلاننگ کی گئی۔ لاپتہ افراد کے بل پر عمران خان نے سٹینڈ لیا اور وزیر قانون فاروق نسیم کو بل پارلیمان میں لانے کی ہدایت کی، تو فاروق نسیم نے آپارہ میں میری ہانسی لگوا دی۔ پارٹی چھوڑنے کے اعلان کے بعد عمران خان کو معذرت کا میسج کیا اور کہا کہ میں مجبور تھی۔ عمران خان نے جواب دیا، میں سمجھ سکتا ہوں، اپنا خیال رکھو۔ عمران خان کہتے رہے کہ میٹنگز میں کہ انہیں سب سے زیادہ دکھ شیری کا ہوا، جنرل باجوہ کے ساتھ میرے کئی ایشوز پر اختلافات تھے جس کی وجہ سے مجھے کئی میٹنگز میں نہیں بلایا جاتا، لیکن عمران خان مجھے میٹنگز میں بلاتے اور بھرپور سپورٹ کرتے۔ پہلے فواد چودھری کا انٹرویو آیا کہ ان پر کس طرح سے تشدد ہوا، پھر شری مزاری کا انٹرویو آیا، 9 مئی واقعے کے بعد ان پر کس طرح کا دباؤ تھا، اس بارے میں انہوں نے کھل کر جو ہے وہ بتایا، کیسے زبردستی پارٹی جو ہے ان سے چھڑوائی گئی۔
اس بات سے پردہ آہستہ آہستہ اٹھنا شروع ہو گیا ہے. لیکن ویورز دیکھنا یہ ہوگا کہ عمران خان جب باہر آئیں گے تو وہ لوگ جو تحریک انصاف کو چھوڑ کر چلے گئے ان کو چھانٹی کیا جائے, ان کے حالات کو دیکھا جائے. کچھ لوگوں کو ان کی فائلز کے ذریعے دھمکایا گیا, خان صاحب کے الفاظ ہیں. کچھ لوگ پریشر برداشت نہیں کر سکے اور وہ ٹوٹ گئے اور انہیں پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کہہ دیا. تو اب اس بات کا فیصلہ صرف اور صرف عمران خان کر سکتے ہیں کہ پارٹی کے اندر کون رہے گا, پارٹی میں کس کو شامل کیا جائے, اور جو غلطی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ہوئی ہے اب وہ اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش عمران خان کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے نہیں کر رہے, بلکہ وہ غلطیوں پر غلطیاں کر رہے ہیں اور اپنی غلطیوں سے جو مطلوبہ اہداف تھے وہ حاصل ماضی میں تو نہیں ہوئے, لیکن اسٹریٹجی چینج کر کے دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف پر تابڑ توڑ حملے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ جلسوں کو نہ ہونے دیں, پھر اس ملک کے اندر نا کوئی آئندہ جلسہ نہیں کر سکے گا, کیونکہ عمران خان کی حکومتیں ایک نہ ایک دن آ جانا ہے اور پھر آپ کے لیے بہت ساری مشکلات پیدا ہوں گی. وہ جمہوریت کے چیمپئنز جو اس وقت پنجاب کے اندر یا پھر سندھ کے اندر آپ کو نظر آئیں گے, ان کے لیے سب سے زیادہ مشکلات پیدا ہونے والی ہیں. میں ویورز آپ کو ایک بڑی واردات کے حوالے سے بھی آگاہ کر دوں کہ الیکشن کمیشن کی ایک بڑی واردات سامنے آئی اور فارم 45 غائب ہو گئے ہیں. پتن کی 2 دن پہلے رپورٹ آئی کہ لاہور کے 21 حلقوں کے متعدد پولنگ اسٹیشنز کے فارم 45 غائب تھے اور ان کی بجائے فارم 46 اپلوڈ کیے گئے. جب 3 جولائی کو یہ رپورٹ آئی تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چند گھنٹوں بعد فارم اپلوڈ کیے. اب ان کی حیثیت پر بھی سوالیہ نشان ہے, کیونکہ اگر یہ نتائج دوبارہ بنائے گئے یا غلطی سے پہلے اپلوڈ نہیں ہوئے تو اب یہ کہاں سے آ گئے. پھر پتن کی ایک دوسری رپورٹ آئی اور اس رپورٹ کے مطابق الیکشن کمیشن نے گزشتہ 2 دن میں قومی اسمبلی کے 12 اور صوبائی اسمبلی کے 21 حلقوں کے فارم 45 میں تبدیلیاں کی. ان حلقوں میں لاہور کا حمزہ شہباز کا حلقہ بھی شامل ہے, محمد افضال کھوکر کا لاہور کا حلقہ بھی شامل ہے جو نون لیگ کے ٹکٹ پر جیتے, ان میں مریم نواز کا حلقہ بھی شامل ہے اور اس میں بھی چھیڑ چھاڑ کی گئی. یعنی ابھی تک عدالت نے, آپ کو یاد ہوگا کہ انوار حسین جسٹس الیکشن ٹریبونل کے جو جج ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ آپ فارم 45 لے کر آئیں, تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے سہولت کاری کے ذریعے اس کو بھی تباہ کر دیا, اس فیصلے کو بھی, اور الیکشن ٹریبونلز کو تتر بتر کر دیا. وہاں بھی سہولت کاری ہوئی. اگر فارم 45 آ جاتے جو ان کے پاس نہیں ہے تو یہ الیکشن بھی کالعدم قرار دے دیا جاتا. اب ویورز الیکشن کمیشن نے فارمز کے ساتھ جو چھیڑ چھاڑ کی وہ اب ثبوت بن چکے ہیں. الیکشن ٹریبونلز کے فعال ہوتے ہی وہ جمع کرائے جا سکتے ہیں. الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ پر سنگین سوال اٹھ سکتے ہیں. الیکشن کمیشن نے ایسا کیوں کیا اس کی طرف سے کوئی وضاحت نہیں دی گئی اور الیکشن کمیشن نے پتن کی پہلی رپورٹ کو مسترد کیا. اور ترجمان الیکشن کمیشن نے لاہور کے کچھ انتخابی حلقوں کے فارم 45 کی جو رپورٹس تھی اسے ویب سائٹ پر غیر موجودگی کی خبروں کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ افواہیں عوام الناس کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. سر آپ خود بھی جا کر دیکھ لیں کہ وہاں پر کس قسم کے فارم 45 موجود ہیں. میں ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ حکومت کی مذاکرات کی آفر اور خواجہ آصف نے ایک شو کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی آفر دی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاستدان کبھی بات چیت کے دروازے بند نہیں کرتے. عمران خان سے مذاکرات کی پیشکش اب بھی برقرار ہے. اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا عمران خان کا پرانا مسئلہ ہے. سر آپ تو عمران خان پر الزام لگاتے ہیں نا, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی سیاسی کفیل ہے. آپ تو پورے کے پورے بینیفیشری ہیں. آپ کا قائد ایک سیٹ نہیں جیت سکا. آپ اپنی دونوں دفعہ جو الیکشن کے اندر آپ کی جو جیت تھی وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی مرہون منت ہے, جنرل باجوہ کو فون, اور پھر جس طرح سے ریحانہ ڈار کے مقابلے میں آپ کو جتایا گیا, پاکستان کی عوام یہ بھولے گی کبھی نہیں. انہیں ہمیشہ یاد رہے گا کہ آپ نے اس جمہوریت کے ساتھ کیا کیا, لیکن آپ عمران خان پر الزام لگاتے ہیں. ویورز اب یہ کر ہی رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس بیانیہ نہیں ہے, ان کے پاس پاور نہیں ہے, ان کے پاس پولیٹیکل کیپٹل موجود نہیں ہے. ان کی کوشش ہے کہ جتنا عمران خان اور ان کے بیانی کو غلط قرار دے کر انہیں گندا کیا جائے یہ کریں. اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کون بات کرتا رہا؟ آپ نے بات کی تو آپ حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے خالد صاحب. اگر آپ نے یہ بات نہ کی ہوتی تو آپ جیل میں ہوتے, بالکل اسی طرح جس طرح آج عمران خان جیل کے اندر موجود ہیں, اور وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں, ڈیل کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن مذاکرات ضرور کریں گے اور یہ صرف پاکستان کی عوام کے لیے ہوں گے. ایک طرف مذاکرات کی آفر کرتے ہیں اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت جو دی جاتی ہے اسے منسوخ کر دیا جاتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے اراکین صوبائی اسمبلی معطل کر دیے گئے. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو گھروں سے اٹھا لیا جاتا ہے. چوری شدہ مینڈیٹ کے تحفظ کے لیے
فارم 45 کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے. لیکن خواجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ سب اچھا ہے اور اگر خان صاحب کہیں تو ہم مذاکرات کی بات کریں گے. انہوں نے مذاکرات نہیں کرنے ویورز, انہوں نے صرف ڈیلنگ ٹیکٹکس کے طور پر پاکستان تحریک انصاف کو گھسیٹنا ہے. مذاکرات کے نام پہ ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کریں گے. یہ سب کچھ وقت حاصل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ عمران خان کو زیادہ سے زیادہ دیر جیل کے اندر رکھا جا سکے. اب جو گفتگو علی امین گھنڈاپور نے کی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اداروں سے کوئی مسئلہ نہیں بلکہ شخصیات کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے. ملک میں جزا کا نظام جو ہے وہ موجود نہیں ہے. قوم عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے. پوری قوم کو پتا ہے کہ عدلیہ پر دباؤ ہے. عدلیہ کو کہا ہے کہ آپ پر دباؤ ہے تو بتائیں, قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. ہم چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے کیسز میں وہ الگ ہو جائیں. سر یہ مطالبہ کرنے سے صرف بات نہیں بنے گی, تحریری طور پر آپ ایک درخواست دیں اور پھر آپ نے معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان پر چھوڑ دینا ہے. صرف مطالبے پریس کانفرنسز کے اندر نہیں ہوتے کیونکہ یہ مطالبے اس طرح سے نہ پہنچتے ہیں. اگر پہنچ بھی جائیں تو ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. یہ صرف نیریٹو بلڈنگ کے لیے ہوتا ہے. آپ نے اگر مطالبہ کرنا ہے تو آپ اسے تحریری طور پہ ہر کیس کے اندر قاضی صاحب کے سامنے رکھیں. کل بھی یہ کیس تھا, رکھ دیتے سامنے, بینچ میں اعتراض تھا. سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ جناب ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو یہ باتیں بیانیے کے طور پر تو ٹھیک لگتی ہیں لیکن عملی طور پر, قانونی طور پر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پھر علی امین گنڈاپور یہ بھی کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے کیسز میں کچھ نہیں نکلا. عمران خان کہتے رہے کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں, جعلی کیسز واپس لیں پھر مذاکرات ہوں گے. آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کا فیصلہ عمران خان کا ہے اور اے پی سی میں شرکت کریں گے. وفاق جو کام کر رہا ہے وہ آئین اور آئین عدلیہ کے خلاف ہے. ہمارا جلسہ ہوگا, انتظامیہ کو چاہیے اپنے حکم پر عمل درآمد کرائیں. آئین کے تحت ہمیں جلسے, جلوس اور احتجاج کا حق ہے. حکومت بیساکھیوں پر ہے اور مینڈیٹ ان کے پاس نہیں. عدلیہ میں فیئر ٹرائل ہوا تو سب سامنے آئے گا. اور یہ علی امین گنڈاپور ہیں جنہوں نے قافلے کو لیڈ کرنا تھا کے پی کے سے, لیکن یہ جلسہ جو ہے ملتوی کر دیا گیا. ویورز یہ شو تھا آج کا ہمارا. اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.